सोबिया अपने भाई मुनीब की रिहाई के लिए चौधरी मुदस्सर के सामने खड़ी थी, लेकिन वो इस बात से साफ मुकर गया था कि मुनीब ना तो हवेली में आया है और ना ही उसके पास है। लेकिन मुदस्सर ने ये ज़रूर कहा था कि अगर तुम मेरी प्यास बुझाओगी तो तुम्हारे भाई को 2 घंटे में ढूंढ कर घर पहुँचा दूँगा। अगरचा सोबिया जानती थी कि चौधरी मुदस्सर झूठा इंसान है, फिर भी वो अपने भाई की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मुदस्सर से बात कर रही थी। अगर तुम्हारा काम करके भी मेरा भाई घर ना आया तो फिर? सोबिया ने शक्की लहजे में मुदस्सर से पूछा, तो वो अपना हाथ सोबिया के कंधे पर रखकर बोला कि तुमको मालूम नहीं है, चौधरी मुदस्सर जो जुबान देता है उसको हर कीमत पर पूरा भी करता है। बस जरा घंटा 1.5 घंटा मुझे दे दो, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे होता है। मुदस्सर सोबिया की कमज़ोरी समझ चुका था। वो जानता था सोबिया की कुल कायनात उसका इकलौता भाई मुनीब है, और जब तक मुनीब उसके कब्जे में है तब तक वो सोबिया से हर बात मनवा सकता है। ठीक है, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, तो चौधरी जी बताओ अब आप क्या चाहते हो? सोबिया ने हथियार डालते हुए पूछा। तो मुदस्सर ने आंख से इशारा किया तो कालो उस्ताद उठकर बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ सोबिया और चौधरी मुदस्सर ही रह गए थे। मुदस्सर ने सोबिया का हाथ थामा और बोला कि मैं तो फ़कत इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी झील से चंद कतरे पानी मिल जाए ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। सोबिया जवानी के उस मोड़ पर थी जहाँ पर कोई भी हिलती हुई चीज़ देखकर लड़कियों का दिल धड़कने लगता है। उसकी झील पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन कभी किसी खुशनसीब को उसमें से चंद घूंट पीना भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि वो समझती थी अभी तक उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसके लचकदार दूध या बदन के काबिल हो। सोबिया की अपनी एक अलग ही तखलीयाती दुनिया थी, जिसमें उसका एक हीरो था, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और बहुत बहादुर लड़का, लेकिन वो हीरो से आज तक हकीकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आया था। अब जबकि वो एक ख़राब किरदार वाले बिगड़े चौधरी के आगे अपना मोती गंवाने जा रही थी, तो उसको बहुत दुख हो रहा था। सोबिया का ख्याल था कि उसकी झील का मोती उसके हीरो का हक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा होने वाला था। वो बुझे हुए दिल के साथ कुर्सी पर बैठ गई ताकि मुदस्सर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ मुदस्सर दिल में बहुत खुश था। आज ही सोबिया ने उसको रिजेक्ट किया था और आज ही उसको ज़िंदगी में पहली बार किसी से थप्पड़ पड़े थे, तो वो अंदर से बहुत गुस्से में था। लेकिन अब चंद घंटों बाद ही सोबिया को अपने सामने बेबस बैठी देखकर उसके दिल को कमीनी सी खुशी महसूस हो रही थी। मुदस्सर तजर्बाकार नौजवान था, उसे पता था कि सोबिया की झील का दहाना बहुत तंग होगा, उसमें से पानी निकाल कर पीना एक ज़बरदस्त तजर्बा होगा, और वो सोच चुका था कि किसी भी किस्म की राहत नहीं दिखाएगा, अपनी तस्कीन भी हासिल करेगा और सोबिया को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो कई दिन तक दर्द से बेताब होकर इसको याद करती रहेगी। चलो आ जाओ, अब अपनी झील का दीदार करवा दो, मैं भी तो देखूं कितनी नायाब चीज़ है जिसको देने से दोपहर को तुमने इनकार कर दिया था। सोबिया बेचारी क्या कह सकती थी, खामोशी से उठकर मुदस्सर के पास आ गई। मुदस्सर ने हाथ से टिटोल कर उसकी झील की लंबाई का अंदाज़ा किया और फिर हाथ से उसके किनारों को मसलने लगा। अपनी अंदरूनी अजियत का अंदाज़ा सिर्फ सोबिया ही कर सकती थी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काश ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, सोबिया ने दुख से सोचा। झील को जैसे मुदस्सर हाथ लगाकर महसूस कर रहा था, ऐसे तो कभी सोबिया ने खुद भी ना किया था, लेकिन वो अब मजबूर थी। अचानक उसकी आंखों के सामने उसके भाई मुनीब का चेहरा आ गया। वो सोबिया से पूछ रहा था कि तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो कि थोड़ी सी परेशानी पड़ी तो अपना वजूद किसी के आगे खोल कर रख दिया। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपके लिए मैं इज्जत तो क्या जान भी दे सकती हूँ। लेकिन मुनीब ने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि सोबिया मेरी जान भी चले जाए तो मैं तुम्हारी इज्जत पर हुर्फ ना आने दूँ, लेकिन मेरे जीते जी तुम अपनी इज्जत कुर्बान कैसे कर सकती हो। बस इससे आगे सोबिया की बर्दाश्त से बाहर था। उसने एकदम से आंखें खोल दी और चौधरी मुदस्सर को देखने लगी, जो बड़ी बेकरारी से उसके मुख्तलिफ हिस्सों को दबा दबा कर अपनी किसी हिस्स की तस्कीन कर रहा था। चौधरी जी 1 मिनट रुकना, मुझे वॉशरूम जाना है। मुदस्सर का हाथ रोककर सोबिया ने यूं जाहिर करते हुए कहा जैसे वो वाकई जाना चाहती है। हाँ हाँ चली जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ये काम सुकून से करने वाला है, जल्दबाजी में कुछ मज़ा नहीं। चौधरी मुदस्सर ने खुले दिल से सोबिया को जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद आराम से बिस्तर पर नीम दराज हो गया। सोबिया ने अपने कपड़े दुरुस्त किए और दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही तो वॉशरूम था, लेकिन सोबिया का रुख बाहर की तरफ था। जल्द ही वो हवेली से बाहर निकल आई थी। अब उसके पाँव तेज़ी से अपने घर की जानब उठ रहे थे, लेकिन घर के करीब पहुंचकर उसने अपना फ़ैसला बदल लिया। साथ वाली गली में चाचे फीके का घर था।
وہ 55-60 سال کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے ساری عمر شادی کیے بنا اکیلے ہی گزار دی تھی۔ سارے گاؤں والے اسے چاچا فیکا ہی کہتے تھے۔ صوبیہ نے جس وقت اس کے گھر کا دروازہ بجایا، رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اس وقت گاؤں کے زیادہ تر لوگ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ صوبیہ پہلے بھی کبھی کبھار کسی کام سے چاچا فیکے کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن رات کے وقت پہلی بار آئی تھی۔ وہ اپنے گھر اکیلے سوتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ چودھری مدثر اس کے پیچھے اپنے بندے نہ بھیج دے، اس لیے وہ رات چاچا فیکے کے ہاں گزارنا چاہتی تھی۔ پہلی دستک پر ہی فیکے نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت صوبیہ کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے اندر بلا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے جہاں پر فیکا سوتا تھا۔ صوبیہ بستر پر بیٹھ گئی، جبکہ چاچا فیکا بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ خیر تو ہے صوبیہ، اس وقت آئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ صوبیہ نے ساری بات شروع سے آخر تک سنا ڈالی۔ چاچا فیکا چودھری مدثر کو موٹی سی گالی دے کر بولا کہ اس کا باپ چودھری بشیر بھی ساری جوانی یہی کام کرتا تھا اور اب بیٹا بھی اس کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، وہ منیب کو کچھ نہیں کہے گا، بس تم کو نیچا دکھا کر اپنی گندی خواہش پوری کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ بات تو صوبیہ بھی جانتی تھی۔ چاچا میں نے کہاں سونا ہے، لگتا ہے آپ کے گھر تو بستر بھی ایک ہی ہے۔ صوبیہ کمرے کا جائزہ لے کر بولی تو فیکا مسکرا کر بولا تم جانتی ہو ساری زندگی میں نے اکیلی گزاری ہے، کبھی کسی عورت کو پاس نہیں بھٹکنے دیا، اس لیے میری ضرورت کے لیے ایک ہی چارپائی کافی ہے، اب تم کو اسی جگہ میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ پیارے ناظرین، صوبیہ کی رات کیسے گزرے گی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔ صوبیہ چودھری مدثر سے جان چھڑا کر رات گزارنے کے لیے اپنے محلے کے ایک ادھیڑ عمر اور ہر دل عزیز آدمی چاچے فیکے کے پاس آ چکی تھی۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بات سے ڈر رہی ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو بہت سی گرم نگاہیں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ عجیب ہو گیا تھا۔ صوبیہ فیکے کے ساتھ لیٹی اس کی آپ بیتی سن رہی تھی جب فیکے کا دل جوان ہونا شروع ہو گیا۔ وہ مدتوں کا پیاسا تھا۔ ایک 20 سال کی جوان دوشیزہ اس کے ساتھ لیٹ کر عجیب عجیب سوال پوچھ رہی تھی تو اس کا دماغ گھومنا لازمی بات تھی۔ جب فیکے کا پرندہ تیار ہو گیا تو اس نے نکال کر صوبیہ کو پکڑا دیا۔ وہ تو اس کی جسامت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ صوبیہ واقعی ان معاملات میں بہت معصوم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کام وہ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن فیکے کو پتہ تھا کہ شکار خود چل کر اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لمبی ٹانگوں اور خوبصورت شکل والی جو ہرن اس کے ساتھ لیٹی ہے وہ بہت ڈرپوک اور نادان ہے، ذرا سی تکلیف پہنچی تو ڈر کر بھاگ جائے گی، اس لیے اس ہرن کو آہستہ آہستہ آمادہ کرنا ہے، اور جب وہ دل سے مان جائے گی تو پھر جیسے مرضی اس کا شکار کروں گا۔ صوبیہ کیسا لگ رہا ہے؟ اسے پکڑ کر فیکے نے بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے پوچھا تو صوبیہ شرما گئی اور بولی کہ چاچا معلوم نہیں، میں تو اس راستے پر پہلی بار چلی ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ مضبوط اور سخت ہے۔ یہ کہہ کر صوبیہ نے پرندہ چھوڑ دیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ دراصل وہ سونا چاہتی تھی تاکہ کل دن کو تازہ دم ہو کر اپنے بھائی منیب کی رہائی کا طریقہ سوچے۔ چودھری مدثر آوارہ گرد اور بری صحبت والا لڑکا ہے۔ منیب کا اس کی قید میں رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ صوبیہ کا عزت بچا کر بھاگ نکلنے کا بدلہ اس کے بھائی منیب کو نقصان پہنچا کر بھی لے سکتا ہے۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی چیز کا احساس ہوا۔ وہ چیز خاصی سخت تھی اور پہاڑیوں کے عین بیچ میں لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اگلے ہی پل وہ سمجھ گئی یہی تو چاچے فیکے کا صحت مند پرندہ تھا جسے کچھ دیر پہلے صوبیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اب وہ پرندہ اپنے اصل مقام یعنی کہ صوبیہ کی پہاڑیوں کے درمیان بنے خوبصورت اور چھوٹے سے گھونسلے میں جانا چاہتا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیسے؟ گھونسلہ نازک تھا اور اس کا دہانہ چھوٹا تھا۔ پرندہ بہت مشکلوں سے اندر جانا تھا، وہ بھی اسی صورت میں کہ اگر وہ خود اجازت دیتی۔ دوسری طرف چاچا فیکا بھی خاصا ہوشیار اور زمانہ شناس بندہ تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جہاں اتنی دیر بنا مزے کی گزارا کیا ہے وہیں تھوڑا اور بھی صبر کرنا پڑے گا تو کر لوں گا، لیکن معصوم ہرن کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پہاڑیوں سے پرندہ ٹکرایا تو صوبیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جس کام سے بھاگ کر وہ یہاں آئی ہے وہ کام تو یہاں بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس بار صوبیہ کو کسی قسم کا غصہ یا پریشانی نہیں تھی۔ وہ خاصی پرسکون تھی، لیکن ڈر رہی تھی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صوبیہ کو خاموش دیکھ کر فیکے کا دل مزید برا ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہرن بھی مزے لے رہی ہے۔ پھر اس نے صوبیہ کو مزید اپنی طرف کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پرندہ گھونسلے کے منہ پر جا بیٹھا۔ صوبیہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ معاملات اتنے کم وقت میں اتنے آگے جا سکتے ہیں، لیکن فیقے کے نزدیک تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ابھی بہت کچھ تھا جو رہتا تھا۔ فی الحال آج کے لیے یہ کافی تھا، وہ اسی پوزیشن میں سونا چاہتا تھا، اسی لیے پرندے کو گھونسلے پر رکھ کر خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دوسری طرف صوبیہ سخت بے چین ہو رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام اتنا پر لطف کیوں لگ رہا ہے۔ اس کے دل سے آواز آئی کہ فیقے کو ابھی مزید کھیلنا چاہیے تھا، لیکن فیقہ ڈرپوک نکلا تھا، میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ صوبیہ نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو میدان گیلا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بنا بارش کے ہی اس کا میدان گیلا سا ہو گیا تھا۔ اس نے جتنا پانی تھا اسے کپڑوں سے صاف کیا اور خود بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اگر فیقہ خود ہی آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا تو صوبیہ کیوں اس کو آمادہ کرتی؟ وہ اتنی بھی گری ہوئی نہیں تھی کہ خود سے فیقے کو چکنے ہوتے میدان پر وار کرنے کے لیے اکساتی۔ جلد ہی نیند نے اسے آن گرا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی وہ بستر پر اکیلی تھی، معلوم نہیں فیقہ کب اٹھ گیا تھا۔ صوبیہ فریش ہو کر باہر آئی تو کچن والی طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا، یقیناً فیقہ وہیں پر ناشتہ بنا رہا تھا۔ صوبیہ اس کے پاس چلی گئی اور سلام کر کے پاس ہی لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ ابھی کرو گی یا تھوڑا ٹھہر کر؟ فیقے نے غور سے صوبیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو صوبیہ بولی، چاچا ابھی تو جاگی ہوں، تھوڑا رک کر ہی ناشتہ کروں گی۔ اچانک اسے رات والا واقعہ یاد آیا تو اسے شرمندگی سی ہونے لگی۔ اف خدا، میں رات کو اتنی جذباتی کیوں ہو گئی تھی؟ کیا میں اتنی کمزور ہوں؟ اگر فیقہ میدان چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹتا تو میرا کیا بنتا؟ اب تک تو سب کچھ کھل چکا ہوتا۔ یہ سب باتیں سوچ کر ہی صوبیہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ چاچا کیا میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ سوچ رہی ہوں ناشتہ بھی ادھر جا کے کر لوں گی، صوبیہ فیقے سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تو فیقے نے کہا، نہ سوچنا بھی مت، تم اکیلی وہاں نہیں جاؤ گی۔ صبح اٹھ کر جب میں کسی کام سے باہر نکلا تھا تو میں نے چودھری مدثر کے خاص بندے استاد کالو کو تمہاری گلی میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خاصا بے چین ہے اور اسے کسی کی تلاش ہے۔ فیقہ تو اطلاع دے کر خاموش ہو گیا، لیکن صوبیہ جانتی تھی کہ کالو اس کو دیکھنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے چودھری کی عیاشی کا بندوبست کرنا چاہتا تھا اور چودھری کی آنکھیں صرف صوبیہ پر تھیں۔ وہ صوبیہ کا غرور توڑ کر اس کی عزت برباد کر کے منیب سے تھپڑوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کوئی 20 منٹ بعد صوبیہ بھی ناشتے میں شامل ہو گئی۔ واہ چاچا، تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ مزے کے پراٹھے بنائے ہیں۔ پراٹھا واقعی خستہ تھا، اس لیے وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ فیقہ مسکرا کر بولا کہ زندگی میں صرف یہی کام تو کیا ہے میں نے، اس کے علاوہ کسی کام کا بھی تجربہ نہیں ہے، بالکل اناڑی بندہ ہوں۔ رات تم کو پتہ چل گیا ہوگا۔ فیقے کی آخری بات خاصی معنی خیز تھی۔ صوبیہ اس کا اشارہ سمجھ کر شرمندہ سی ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ ہاں فیقے، بات تو تمہاری صحیح ہے، اگر تم اناڑی نہ ہوتے تو رات میرا وہ حال کرتے کہ میں 2-4 دن کسی کام کی نہ رہتی۔ وہ تو تمہارا دماغ ڈرپوک تھا جس کی وجہ سے میں ابھی تک بچی ہوئی بیٹھی ہوں۔ ناشتہ کر کے دونوں فارغ ہو چکے تھے۔ فیقہ برتن دھونے لگا تو صوبیہ نے اسے منع کر دیا اور بولی کہ چاچا، میرے ہوتے ہوئے بھی یہ کام تم کرو گے؟ فیقہ کندھے اچکا کر سائڈ پر ہو گیا۔ صوبیہ نے آدھے گھنٹے میں برتنوں کا ساتھ ساتھ کچن کا سارا حصہ بھی چمکا دیا تھا۔ پھر وہ چائے بنانے لگی اور اس دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہے۔ چاچا، میرے بھائی کا کیا بنے گا؟ تم کچھ مدد کرو گے میری؟ تو فیقہ بولا، ہاں پریشان مت ہو، منیب کو لازمی رہائی دلائیں گے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ فیقے کی بات نے صوبیہ کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ کوئی تو تھا جس نے دل سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ چاچا بتاؤ پھر کیا پلان ہے؟ صوبیہ نے چاچے سے پوچھا تو فیقہ سر کھجاتے ہوئے بولا کہ دن کی روشنی میں تو حویلی کی طرف جا کر صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے گا، باقی کاروائی تو رات کی تاریکی میں ہو پائے گی۔ اور منیب کو حویلی سے چھڑوانے کے لیے کون سی کاروائی ہم کر سکتے ہیں، اس پہ میں آج ہی غور کروں گا۔ ابھی وہ چائے پی کر فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ پھر باہر سے زوردار آواز آئی، فیقے دروازہ کھول، اوئے تجھ سے کام ہے۔ دونوں نے آواز پہچان لی، وہ کالو استاد تھا۔ اب کیا کروں چاچا؟ صوبیہ بے چینی سے بولی تو فیقے نے کہا کہ جا کر غسل خانے میں چھپ جا، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔ صوبیہ چودھری مدثر سے عزت بچا کر چاچے فیقے کے گھر آ گئی تھی اور رات یہیں پر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فیقہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے تو نہ شادی کی تھی اور نہ ہی دوسری چارپائی خریدی تھی، اس لیے مجبوراً دونوں کو ایک ہی چارپائی پر سونا پڑا تھا۔ چاچا گھر میں کچھ کھانے کو ہے کیا؟ صوبیہ نے بھوک سے بے چین ہو کر پوچھ ہی لیا، کیونکہ اس نے صبح سے ناشتہ کیا تھا، باقی سارا وقت تو پریشانی میں ہی گزارا تھا۔ فیقہ بولا کہ میں نے زندگی بھر اچھا کھانا بنایا اور کھایا ہے،
اور اس معاملے میں غفلت نہیں برتتا۔ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلے جاؤ، تم کو کھانے کو ایک سے زیادہ ایک چیزیں مل جائیں گی۔ 20 منٹ بعد صوبیہ پیٹ بھر کر واپس فیقے کے پاس آ گئی تھی۔ اپنا پیٹ بھرا تو بھائی کا خیال ستانے لگا، پتہ نہیں میرے بھائی نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ صوبیہ فکر مندی سے بولی تو فیقہ بولا کہ فکر نہ کرو، وہ منیب کا پورا خیال رکھیں گے۔ چودھری مدثر کو تمہارے جسم سے مطلب ہے اور اس کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا، میں اس کی گندی فطرت سے واقف ہوں۔ فیقے نے تھوڑا سائڈ پر ہو کر جگہ بنائی تو صوبیہ جھجکتی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ موسم بھی ٹھنڈا تھا، اگر گرمی ہوتی تو وہ نیچے فرش پر کوئی کپڑا بچھا کر سو جاتی، لیکن ٹھنڈ اتنی تھی کہ اسے گرم بستر کی ضرورت تھی، اور بستر صرف ایک ہی تھا۔ چاچا مجھے ایک بات تو بتلاؤ، آپ نے ساری عمر شادی کیوں نہیں کی؟ اکیلا انسان اتنی لمبی عمر کیسے گزار سکتا ہے؟ کئی بار دل میں آنے والا سوال صوبیہ آج زبان پر لے ہی آئی تھی۔ فیقہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے گزرے وقت میں سے کچھ یادیں تازہ کر رہا ہو، پھر بولا یہ لمبی اور درد بنی کہانی ہے، بہتر ہے چھوڑ دو اس کو۔ نہیں چاچا آج بتاؤ نا مجھے، وہ کہانی جان کر اچھا لگے گا، کیونکہ سارے گاؤں والے آپ کی شادی نہ کرنے پر عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں۔ فیقہ بولا ہاں سب پتا ہے مجھے، لوگوں کا کام ہے اندازے لگانا، لیکن مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، بس پرانی یادیں کبھی کبھی بے چین کر دیتی ہیں۔ تو بتاؤ نا اصل کہانی چاچا۔ صوبیہ نے لوہا نرم دیکھ کر چوٹ لگائی تو فیقے نے پوچھا کہ تمہاری عمر اس وقت کتنی ہے؟ صوبیہ بولی چاچا 20 کی تو ہو چکی ہوں۔ فیقہ بولا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بھی 20-22 سال کا نوجوان تھا، مجھے محلے کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اس کا نام نسرین تھا، وہ مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، میں سارا وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، لیکن وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، اور میں اس کی بے رخی اس کی ادا سمجھ کر خوش تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن میرے پیار کی تپش کے آگے پگھل جائے گی۔ چاچا کہ اس کو معلوم تھا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہو؟ صوبیہ نے بیچ میں سوال کیا تو فیقہ بولا کہ ہاں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر آگے کیا ہوا چاچا؟ پھر ایک دن نسرین نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ خط لکھ کر مجھے پیغام بھجوا دیا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، رات کو 12 بجے کے بعد گھر آ جانا، میں فلاں کمرے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھا کہ میری محبت نے اس کے دل کو نرم کر ہی دیا ہے، لیکن جب رات کو میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی کہ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نسرین کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن اس لڑکے نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور نسرین جب امید سے ہو گئی تو لڑکا اسے چھوڑ کر دوسرے شہر بھاگ گیا۔ نسرین کا کہنا تھا کہ وہ اب اس راز کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی، جلد ہی اس کے گھر والوں کو خبر ہو جائے گی۔ یہاں تک بتا کر فیقہ سانس لینے کو رکا تو صوبیہ بولی چاچا پھر کیا ہوا؟ آگے بھی بتاؤ نا، نسرین آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آدھی رات کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ صوبیہ نہایت دلچسپی سے یہ حیرت انگیز واقعہ سن رہی تھی، ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھے جا رہی تھی۔ فیقہ اس کی بے تابی پر مسکرانے لگا اور بولا بتاتا ہوں، لڑکی تھوڑا صبر تو کرو۔ پھر وہ بولا کہ نسرین نے مجھے کہا کہ تم میرے پیٹ میں موجود بچے کا گناہ اپنے سر لے لو، اور اپنے اور میرے گھر والوں سے کہہ دو کہ اس بچے کے باپ تم ہو۔ ایسا کرنے سے وقتی طور پر تم کو تھوڑی پریشانی تو آئے گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا ہونے پر ہماری شادی ہو جائے گی۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے حاصل کرنے کا بس یہی راستہ ہے۔ تو چاچا آپ نے نسرین کی بات کا کیا جواب دیا؟ وہ پوری طرح فیقے کی سچی اور پراسرار داستان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فیقہ بولا کہ میں تو نسرین کی محبت میں پاگل ہوا پڑا تھا، اس لیے فوراً اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے ناجائز بچے کو اپنا نام دوں گا، اور پھر میں نے دونوں گھرانوں کے سامنے کسی اور کا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اس بات پر بہت شور مچا تھا، ایک طرف مجھے اپنے بڑے باپ بھائیوں کی مار کھانی پڑی، اور دوسری طرف ماں اور بہنوں کی نفرت بھی میرے حصے میں آئی۔ پھر کیا ہوا چاچا؟ نسرین نے اپنے وعدے کے مطابق آپ سے شادی کر لی تھی کیا؟ صوبیہ نے پوچھا تو فیقہ بولا کہ نہیں، اگلی رات ہی نسرین گھر چھوڑ کر اپنے اسی عاشق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی، اور ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کرنے لگا کہ میں نے اس کی زندگی خراب کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ گئی۔ فیقے کی دردناک کہانی ختم ہو چکی تھی۔ چاچا پھر آپ نے کیا کیا؟ صوبیہ نے پوچھا تو فیقہ بولا کہ نسرین کے اس دھوکے کے بعد مجھے عورت کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی، میں نے ساری زندگی اکیلے گزارنے کا فیصلہ کیا، اور خاموشی سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدتوں بعد اس گاؤں میں آ کر رہنے لگا۔ میں نے آج کے دن تک کبھی شادی نہیں کی۔ فیقہ خاموش ہو چکا تھا اور صوبیہ اس کی کہانی سن کر بے چین ہو چکی تھی۔ چاچا آپ کو نسرین کی وجہ سے عورت سے نفرت تو ہو گئی تھی، لیکن کیا کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ کسی کے ساتھ اپنا وقت گزار لوں؟ تو فیقہ بولا کہ کیوں نہیں چاہتا، میں بھی دوسروں جیسا انسان ہوں، گوشت سے بنا ہوں، اکثر میرا جسم عورت کے لیے مچلتا ہے، لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے، اب ایسی باتیں دہرانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ چاچا کہ آپ کا جسم اب اس قابل نہیں رہا،
صوبیہ نے معصومیت سے پوچھا تو فیقے نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سخت سی چیز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے چاچا؟ صوبیہ نے ناسمجھی سے سخت سی چیز کو پکڑتے ہوئے پوچھا تو فیقہ بولا کہ خود ہی دیکھ لو، شاید تم کو سمجھ آ جائے۔ صوبیہ اس چیز کو پکڑ کر اندازہ لگانے لگی تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا زبردست چیز تھی وہ، جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس وجہ سے اس کا الگ ہی سائز تھا۔ چاچا یہ تو ابھی بھی کمال کا ہے، صوبیہ نے حیرانگی سے کہا تو فیقہ بولا کہ ہاں، یہ صرف کمال کا ہی نہیں بلکہ تمہاری سوچ سے بھی آگے کی چیز ہے۔ صوبیہ کو ہاتھ میں پکڑی چیز میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ ہلانے لگی، یہ سوچے بنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔